नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी माओ, बहनों और बेटियों, सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 7। आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। कुरान मजीद की आयत, हदीस मुबारक, अक़ीदा, मसअला और दुआ। शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रिज़्क़ देने की निस्बत फरमाई है कि मखलूक़ात को रिज़्क़ देना ये अल्लाह ताला ही का काम है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात, रज़्ज़ाक़ ज़ात, ये अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिज़्क़ ज़्यादा देता है और जिसको चाहता है रिज़्क़ कम देता है। रिज़्क़ ज़्यादा देना, रिज़्क़ कम देना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है। बाज़ मरतबा इंसान को अल्लाह रिज़्क़ ज़्यादा देता है, अल्लाह देखना चाहते हैं कि ये रिज़्क़ ज़्यादा मिलने की वजह से मेरे बताए हुए कामों में रिज़्क़ को और माल को खर्च करता है या नाफरमानी के कामों में माल खर्च करता है। अल्लाह ताला ये आज़माइश देते हैं। और कभी इंसान को रिज़्क़ कम देते हैं ताकि अल्लाह ताला ये देखें कि ये शख्स वावेला करता है, नाशक शुक्री करता है या सब्र और इस्तिकामत से काम लेता है। तो रिज़्क़ का कम होना या रिज़्क़ का ज़्यादा होना ये इम्तिहानात हैं। इंसान को चाहिए रिज़्क़ कम मिले तो सब्र के साथ गुजारा करना चाहिए, रिज़्क़ की फरावानी हो तो शुक्र के साथ और खुदा ताला की फर्माबरदारी के कामों में खर्च करने के साथ इंसान को माल के साथ मामला करना चाहिए। मैं यहाँ पर 3 बातें अपनी बहनों से अर्ज़ करना चाहूँगा। रिज़्क़ में हर शख्स ये चाहता है कि फरावानी हो, रिज़्क़ उसका बढ़ना चाहिए, उसमें बरकत ही आनी चाहिए, उसकी जो रोज़ी है, उसका जो माल है, उसके ज़रिए उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। उसके लिए 3 बातें बतौर ख़ास समझ लें। नंबर 1, हदीस मुबारक में है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तफ़क़्क़ह फ़ी दीनिल्लाह कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला के पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के दीन में समझ बूझ हासिल करे, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात के ख़ुद कफ़ील हो जाते हैं और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिसका बंदे को वहम और गुमान भी नहीं होता। तो इससे पता चला कि इंसान अगर रिज़्क़ में बढ़ोतरी चाहता है, अपनी ज़रूरियात के पूरा होने की बात चाहता है, तो इंसान को चाहिए कि दीन में गौर व फ़िक्र करे, दीन को सीखने की बात करे, दीन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की बात करे। ये रिज़्क़ की फरावानी का सबब है। नंबर 2, दूसरी अहम बात ये कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो माल दिया हो उसमें से कुछ मखसूस हिस्सा माल का खुदा की राह में ख़र्च किया करे। अल्लाह ताला कुरान करीम में बहुत से मकामात पर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सदक़ात को, अल्लाह अपनी राह में दिए हुए माल को बढ़ा चढ़ा कर देता है। इसलिए हमें इस बात का भी एहतमाम करना चाहिए कि हम अपने माल को खुदा ताला की राह में दें। तीसरी अहम बात ये, खुसूसन मैं अपनी ख़वातीन बहनों से, माँओं से, बेटियों से अर्ज़ करना चाहूँगा। तीसरी अहम बात ये है कि जो शख्स चाहता है कि उसके घर में फ़ाक़ाना हो, रिज़्क़ की फरावानी हो, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हों, उसे चाहिए कि मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो अपने मामूलात पूरे कर ले, अवाबीन पढ़ ले। अच्छा, अवाबीन पढ़ने के बाद हमें चाहिए कि हम सूरतुल वाक़िया की तिलावत किया करें। सूरतुल वाक़िया ऐसी चीज़ है, इस पर सिर्फ एक हदीस में अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की इयादत के लिए गए।
وہاں جا کر آپ نے ان کو فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے کسی حکیم صاحب کا طبیب کا انتظام کر دوں۔ انہوں نے کہا طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا۔ پھر فرمایا کہ آپ کے لیے کچھ میں مال دے دوں تاکہ اس مال سے آپ ضروریات پوری کریں۔ فرمایا کہ اس کی بھی حاجت نہیں، میں مال دیتا ہوں، اگر آپ کی حاجت نہیں تو آپ کے بعد اولاد کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری اولاد کو بھی حاجت نہیں، اور اس کی وجہ بڑی عجیب بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو بندہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیتا ہے تو وہ فاقوں کا شکار کبھی نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے، وہ پڑھتی رہتے ہیں، انشاءاللہ فاقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مرد تو پڑھیں ہی، گھریلو خاتون اور گھر کی بچیوں کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اس کا خاصیت کے ساتھ اہتمام فرمائے کریں، تو انشاءاللہ رزق میں وسعت ہوگی۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب، اور جو بندہ علم ایسے شخص کو دیتا ہے جو نااہل ہو، تو یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح جواہرات کا موتیوں کا اور سونے سے بنا ہوا ایک لاکٹ ہو، ایک انسان کسی خنزیر کے گلے میں اس کو ڈال دے، تو جس طرح اس کو غیر محل میں اور بے جا اس نے استعمال کیا ہے، اسی طرح علم کو اگر نااہل شخص کے حوالے کر دیا جائے تو یہ بھی ایسا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 2 باتیں ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کہ ہر شخص پر ضروری ہے، اور فرض کفایہ ہر شخص پر تو ضروری نہیں، اگر بعض لوگ اس کو کر لیں تو سب کی طرف سے ادا سمجھا جاتا ہے۔ فرض عین وہ علم ہے جو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے کام آتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، خواتین ہیں، خواتین نمازیں پڑھتی ہیں 5، تو نمازوں کے مسائل موٹے موٹے آنے چاہیے۔ خواتین کے زندگی میں اور ایسے کچھ خاص ایام آتے ہیں کہ جن میں وہ نماز روزہ کے قریب نہیں جاتی، اس کے مسائل آنے چاہیے۔ خواتین بعض مرتبہ گھروں میں کوئی اپنے ضروریات زندگی کا کام کرتی ہیں، اس کو مسائل آنے چاہیے۔ تو زندگی کے جس شعبہ سے انسان ریلیٹڈ ہو اس کے متعلق علوم کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ نمبر 2، یہ ہے فرض عین۔ اور فرض کفایہ کہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس کا علم تو آپ کو آنا چاہیے، اس کے علاوہ دیگر فیلڈ کا علم آپ کو آنا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور آج کے دور میں بحمد اللہ تعالی علماء امت اور مدارس دینیہ اس فریضہ کو سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگ اپنے کام کاج میں ہیں، ان کو علم ہے کہ اگر ہمیں اپنے اس فیلڈ میں کسی موقع پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم علماء سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو علماء کرام اپنی زندگی کے متعلق جو علم ہے فرض عین اس کو بھی حاصل کر رہے ہیں، اور جو دوسروں کی زندگیوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے فرض کفایہ اس کو بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی قدر بھی کریں، علماء کرام کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے علماء اور اہل مدارس کے ساتھ، طلباء مدارس کے ساتھ تعاون بھی ہم بہت زیادہ کیا کریں۔ ہمارا تعاون ان علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ اگر جائے گا تو انشاءاللہ فرض کفایہ کی تکمیل میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز اس حدیث میں یہ سمجھنے کی ہے کہ ایسا شخص جو علم دین کا اہل نہیں ہے، نااہل ہے، اس کو اگر علم دے دیا جائے تو پھر یہ اس طرح ہے جس طرح خنزیر کو جو ہے وہ ہار پہلانا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کوئی بندہ نااہل کون سا ہوگا؟ جو دین اسلام کا مخالف ہے، جو علماء کا مخالف ہے، جو کسی اور مذہب میں ہے یعنی اور دین میں ہے، اور اس دین میں رہ کر آپ اس سے باتیں سیکھتا ہے، پھر انہی باتوں کو اسلام پر پلٹا دیتا ہے اعتراضات کی صورت میں، اشکالات کی صورت میں، بہتان کی صورت میں۔ تو ایسے بندوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں،
پھر اس کو غلط طریقے سے امت میں پیش کر کے فتنہ و فساد بپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنہ پرور لوگوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 3، عقائد۔ آج عقائد کے حوالے سے بنیادی طور پر ہم ان خیالات کا تذکرہ کریں گے کہ جن خیالات کو انسان ذہن میں لاتا ہے تو اس پر اللہ پکڑ فرماتے ہیں یا نہیں، اور کون سے وہ خیالات ہیں کہ جن کو ذہن میں لانے سے اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق تقریباً ہر بندے کے ساتھ ہے۔ خیالات اور احساسات آنا اور دل میں کسی چیز کا پیوست ہو جانا یا محض اس کا خیال ہوا کی طرح آ جانا، یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں بنیادی طور پر اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حاجس، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث نفس، نمبر 4 ہم، اور نمبر ہم ہا اور میم کے ساتھ، میم پر شد ہے یعنی میم ڈبل پڑھنا ہے، ہم، اور نمبر 5 عزم۔ نمبر 1 حاجز، ایک انسان ہے، اس کے دل میں بغیر ارادے کے غیر اختیاری طور پر، اس کا اختیار نہیں تھا، ویسے دل میں کوئی خیال آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حاجز۔ نمبر 2 خاطر، ایک انسان خیال کو قصداً لاتا ہے اپنے دل میں۔ مثال کے طور پر میں جاؤں گا مدینہ منورہ، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤں گا، یہ خیال دل میں لاتا ہے۔ یا کوئی برا خیال دل میں لاتا ہے کہ میں جاؤں گا اور فلاں شخص کی جو ہے وہ فلاں چیز اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لوں گا، یہ خیال دل میں لاتا ہے، اسے کہیں گے خاطر۔ نمبر 3 حدیث نفس، دل میں ایک خیال آ گیا ہے، اب اس خیال کے کرنے اور نہ کرنے میں تردد پیدا ہو جائے، کروں یہ بھی خیال ہے، نہ کروں یہ بھی خیال ہے، لیکن اپنا خیال کسی ٹھکانے نہ لگے۔ ایک بندہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، پڑھوں یا نماز نہ پڑھوں، اب تردد آ گیا پڑھوں یا نہ پڑھوں میں، اسے کہیں گے حدیث نفس۔ یہ جو پہلے 3 قسم کے خیالات ہیں، بغیر اختیار کے دل میں خیال آئے، انسان خود بخود لے آئے، یا خیال آ جائے لیکن تردد ہے، کسی ایک جانب ٹھکانے نہیں لگا خیال، ان تینوں قسموں میں اگر غلط خیال دل میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلط خیال کے آنے پر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ یہ پہلی 3 قسمیں۔ نمبر 4 چوتھی قسم ہے ہم، ہا اور میم مشدد کے ساتھ، ہم۔ ایک بندے کے دل میں خیال آیا ہے، اب خیال آیا کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی۔ اب اس خیال کے کرنے میں اگر ایک طرف انسان ٹھکانے لگ جاتا ہے خیال کہ ٹھیک ہے میں نے اس کام کو کرنا ہے، پختہ تو نہیں لیکن بس ایک طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، فلاں خاتون نے یہ دل میں خیال آیا کہ میں فلاں خاتون کی فلاں چیز اس کا پرس لے لوں گی اس کی اجازت کے بغیر۔ اب دل میں خیال آیا، ایک طرف ہے کہ لوں گی، ایک طرف ہے کہ نہیں لوں گی، رجحان ہو گیا لینے کی طرف، لیکن ابھی پختہ رجحان نہیں ہوا، بس محض رجحان ہوا، یا رجحان ہوا اس جانب کہ نہیں لوں گی۔ اب یہ جو چوتھی قسم ہے ہم، اگر رجحان ہوا کہ نہیں لے لوں گی تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اگر محض رجحان ہوا نہیں لوں گی، یا نیکی کا رجحان ہوا کہ ٹھیک ہے میں فلاں بندے کی مدد کروں گا، نیکی کی طرف اگر رجحان ہوا تو اب نیکی ملتی ہے، اور اگر گناہ کی طرف صرف رجحان ہوا، پختہ عمل کا عزم نہیں ہوا، صرف رجحان ہوا جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ اور نمبر 5ویں چیز ہے عزم۔ عزم کہتے ہیں، اسی مثال کو ہم سامنے رکھتے ہیں، نیکی کی طرف اور اسی طرح گناہ کی طرف عزم ہوا۔ عزم کا معنی ایک بندے کا اتنا پختہ ارادہ کہ درمیان میں اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ کام کر گزرتا، اسے کہتے ہیں عزم۔ اگر انسان عزم کی حد تک کسی خیال کو ذہن میں لاتا ہے تو اگر کرے گا، عزم یعنی کام تو نہیں کیا لیکن خیال عزم والا ہے، نیکی کا ہے، تو اللہ ثواب دیں گے۔ اگر گناہ کا عزم ہے تو اللہ اس پر مواخذہ فرمائیں گے، اس پر گناہ ہوگا۔ میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں سہولت کے لیے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری محلے میں ہماری ہمسائی ہیں، وہ بہت غریب عورت ہے، تو رمضان شریف آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے گھر میں آٹا دالیں یہ چیزیں دیں۔ آپ نے اپنے خاوند کے ذریعے سے کچھ سامان منگوایا،
آپ نے اس کی گٹھڑی بنائی، پیکٹ بنا کے آپ اس کے گھر جانے لگی. جب آپ وہاں پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے دروازہ لاک ہے. پتہ کرنے پر چلا کہ وہ خاتون یہاں سے مثال کے طور پر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی ہے. اب اگر اس کا دروازہ لاک نہ ہوتا، وہ خاتون گھر میں ہوتی، آپ یہ سامان اس کو دے دیتے، لیکن آپ یہ سامان لے کر واپس آ چکے. تو اگر یہ رکاوٹ درمیان میں نہ ہوتی ہو تو آپ نیکی کر گزرتے. اب آپ کو یہ سامان دینے کا ثواب اللہ دے دیں گے، اگرچہ آپ نے یہ سامان اس عورت کو نہیں دیا، کیونکہ یہ عزم کے درجہ میں آ چکا ہے. نمبر 2، آپ نے ایک خاتون نے یہ تصور کیا، دماغ میں یہ ٹھان لیا کہ میں فلاں عورت کا پرس چرا لوں گی. اب یہ اس کے پرس کے قریب بھی پہنچ گئی. اب خیال ذہن میں ہے، لیکن دیکھا کہ وہاں پر کوئی اور خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھ رہی ہے. یہ وہاں سے پھر کر واپس آ جاتی ہے. اب ہم یہ کہہ دیں گے کہ اگر وہ خاتون نہ بیٹھی ہوتی تو یہ پرس چرا لیتی. خاتون کا بیٹھنا یہ رکاوٹ بنا ان کے اس عزم میں، ان کے پختہ ارادے میں. اب ان کا بے شک وہ دماغ ہی میں رہا کہ میں نے چرانا ہے، اب اس خیال پر جو عزم کے درجہ میں پہنچ چکا ہے اس عورت کو گناہ ہوگا. تو یہ 5 بنیادی طور پر اقسام ہیں دل میں خیالات آنے کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خیالات اچھے رکھیں. کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے خلاف باتیں کرنا اور کسی کے بارے میں غلط ذہن دینا، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اپنے خیالات پاکیزہ ہوں، اپنے خیالات نیکیوں والے ہوں، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اور انسان کی رغبت پھر نیکی کی طرف بڑھتی ہے. نمبر 4 مسئلہ. آج کے جو ہم مسائل پیش کریں گے وہ ہیں وضو کے متعلق. وضو کے مکروہات اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا بیان ہوگا. وضو کرتے ہوئے 5 چیزیں ہیں، ویسے تو مکروہات بہت زیادہ ہیں، 5 چیزیں ہیں کہ ان سے انسان کو بچنا چاہیے. نمبر 1، وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہ کریں. خاتون وضو بھی کر رہی ہے اور اپنی بیٹی سے بھی بات کر رہی ہے کہ بیٹا آج کیا بنانا ہے، ابو کو کہنا فلاں چیز لے کے آ جائیں. وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہ کریں. نمبر 2، چہرہ دھوتے ہوئے پانی کو بہت زور سے اپنے چہرے پر نہ مارا جائے، بس ہلکا ہلکا مارا جائے تاکہ چہرہ بھی دھل جائے اور پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ زور سے منہ پر نہ لگے. نمبر 3، چہرہ دھوتے ہوئے آنکھوں کو بہت زیادہ بند بھی نہ کیا جائے، اتنی سخت بند کی جائیں کہ جس کے ذریعے سے جو پلکوں کا بیرونی حصہ ہے یہ تر ہونے سے رہ جائے. اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ آنکھوں کو، کیونکہ آنکھیں تو بند ہو ہی جانی ہیں پانی کے منہ پر لگانے کی وجہ سے، لیکن اتنی آنکھوں کو سختی کے ساتھ بند کرنا یہ مکروہ کہلائے گا. نمبر 4، پانی استعمال کرتے ہوئے بہت کنجوسی سے کام لینا، بہت تھوڑا پانی استعمال کرنا. میں نے عرض پہلے کر دیا کہ پانی کے 1-2 قطروں کا نیچے گرنا یہ ہاتھوں کے، پاؤں کے، چہرے کے فرض کے لیے ضروری ہے. اب اتنا پانی گرا ہے لیکن بہت کم استعمال کیا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. اور نمبر 5، پانی کا ضرورت سے زائد استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے. پانی نہ ضرورت سے زائد استعمال کرنا چاہیے، نہ ضرورت سے کم استعمال کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نمبر 1، پیشاب پخانہ کرنا. نمبر 2، ہوا کا خارج ہونا. نمبر 3، خون کا جسم سے نکل کر بہہ پڑنا، اور اس کا بہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسے جسم کے حصے کی طرف بہے کہ جس حصے کو وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے. اس حصے کی طرف اگر خون بہہ پڑے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں اس کی 2 باتیں عرض کر کے اس کی تھوڑی سی کلیئر کرتا ہوں. بازو ہے، بازو کو غسل میں بھی دھونا فرض ہے، وضو میں بھی. یہاں سے خون نکلا اور خون بہہ پڑا، اب وضو ٹوٹ جائے گا. ایک عورت ہے، اس کی آنکھ میں کوئی چیز لگی، آنکھ میں ہلکا سا خون وہیں پر رہا، خون باہر نہیں نکلا. اب آنکھ ایسی چیز ہے کہ جس کا اندرونی حصہ نہ غسل میں دھونا فرض ہے نہ وضو میں دھونا فرض ہے. اب اگر خون اندر ہی اندر رہا یا پیپ کوئی اندر ہی اندر رہی، باہر نہیں نکلی، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر باہر بہہ پڑی اور یہ اس جگہ پر آ گئی، چونکہ اس جگہ کا وضو میں اور غسل میں دھونا فرض ہے، اس لیے اب وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 4، قے کرنا، الٹی آ گئی کسی کو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی میں تھوڑی سی تشریح آگے عرض کروں گا. نمبر 4، پاگل ہو جانا، کہ اس کا دماغ اپنی جگہ ٹھکانے نہ رہے،
اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 بالغ مرد یا عورت کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں قہقہ لگا کر ہنسنا۔ ایک کو کہتے ہیں مسکراہٹ، ایک کو کہتے ہیں تبسم، ایک ہے ضحک، ایک ہے قہقہ۔ اس کا بھی انشاءاللہ ابھی تذکر آئے گا، معلوم ہو جائے گا کہ کون سے ہنسنے پر نماز اور وضو جاتا ہے اور کون سے ہنسنے پر صرف نماز جاتی ہے وضو نہیں جاتا، اور کون سے ہنسنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ ابھی بیان ہوگا۔ نمبر 9 خون استحاضہ کا جاری ہونا۔ ایک خون ہے جو بچے کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں۔ ایک خون جو ہر مہینے میں مخصوص ایام میں عورت کو جاری ہوتا ہے، یہ بھی مراد نہیں۔ ان کے علاوہ جو خون خواتین کو آتا ہے تو استحاضہ سے وہ مراد ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور پہلے جو 2 خون ہیں اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ضمن میں 2 باتیں میں نے عرض کی تھی، نمبر 1 قے آنا اور نمبر 2 ہنسنا۔ قے اور الٹی 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 کھانا کھایا تھا، پانی پیا تھا، وہ کھانا پانی باہر نکلا۔ نمبر 2 خون نکلا۔ نمبر 3 بلغم نکلا۔ جہاں تک تعلق ہے ایسی الٹی کا جس میں کھانا، پانی اور یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر الٹی ایسی ہے جس میں کھانا پانی آیا اور الٹی منہ بھر کر آئے، منہ بھر کر الٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسی الٹی آئے کہ انسان اس کو روک نہ سکا۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ الٹی ایسی آئی انسان اس کو روک نہ سکا، جب یہ ایسی الٹی آتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 اگر اس سے کم الٹی آئی، ویسے تھوڑی سی الٹی آ گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون کی الٹی، خون کی الٹی میں دیکھا جائے کہ اگر خون کے لوتھڑے باہر نکلے ہیں اور وہ بھی منہ بھر کر نکلے ہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون کا لوتھڑا نہیں نکلا، خون پتلا نکلا ہے، پتلا خون نکلا ہے، تو وہ تھوڑا بھی نکلے منہ سے یا زیادہ نکلے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 صرف بلغم نکلا تو بلغم کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی قہقہ لگانے کے حوالے سے، 3 چیزیں ذہن میں رکھ لی جائیں۔ نمبر 1 ایک انسان بغیر آواز کے صرف مسکراتا ہے، اس کو کہیں گے تبسم۔ نماز میں اگر کوئی تبسم کرتا ہے، مسکراتا ہے، آواز وغیرہ نہیں نکلتی، تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ نمبر 2 ضحک، جسے ہم کہتے ہیں ہنسنا۔ اگر کوئی شخص اس طرح ہنستا ہے کہ اس کی آواز نکلتی ہے لیکن آواز اپنی ذات تک محدود ہے، کوئی بجوار میں کوئی اگر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، تو اس کو آواز سنائی نہیں دیتی، تو ایسے ہنسنے کو کہتے ہیں ضحک۔ ایسے ہنسنے سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 قہقہ، قہقہ ایسا ہنسنا کہ جس میں آواز بھی نکلے، انسان کو خود بھی سنائی دے اور قرب میں بھی اس کو جو بیٹھے ہوں کھڑے ہوں ان کو بھی آواز سنائی دے، تو ایسے ہنسنے کو کہتے ہیں قہقہ۔ اگر کوئی نماز میں قہقہ لگاتا ہے اور وہ بالغ ہے، خاتون ہے، تو اب اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ وضو دوبارہ کرے اور نماز دوبارہ پڑھے۔ تو یہ 3 چیزیں وضو کے مکروہات اور وضو کے جو ہے وہ نواقص وضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر میں آج کی دعا ہے۔ ہماری آیت قرآنی جو پیش کی گئی ہے اس میں بھی علم کا ذکر ہے، حدیث مبارک جو پیش کی گئی تھی اس میں علم کا ذکر تھا، تو آج کی دعا بھی علم کے متعلق ہے۔ ہم سب کو علم نافع کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرمائے۔ سنن ترمذی میں یہ دعا موجود ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، الحمد للہ علی کل حال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جو علم تو نے مجھے سکھایا ہے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر حال میں تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس میں مزید بڑھنے کی دعا کی جائے۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا علم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے۔ جتنا بھی علم لوگوں کے پاس ہے، نبی علیہ الصلاۃ کے پاس اس سے زیادہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ علم کے باوجود اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں۔ یہ دعا خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کے صراط مستقیم کورس کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔